अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ लाश शरीक बाय मोहम्मद फ़याज़ माही पार्ट 7। ईमान फ़ातिमा परस्तान से आई हुई परी लग रही थी। वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मोमिना तो उसको नए कपड़े पहनाकर उसकी बलाएं ही लिए जा रही थी और ख़ान पास खड़े कभी मोमिना और कभी ईमान फ़ातिमा को देख रहे थे, जो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी ना ऐसे कपड़े देखे थे, जो कि कीमती तो थे ही लेकिन प्यारे और खूबसूरत डिज़ाइनों में थे। यूँ लग रहा था कि ईमान फ़ातिमा का बाप पास रखकर सिलवाए हों ईमान फ़ातिमा का नाप पास रखकर सिलवाए हो। नए नए जूते जो कि बहुत से रंगों में थे, तकरीबन हर रंग के सूट के साथ मैचिंग जूते, और फिर बेहतरीन ज्वेलरी भी मौजूद थी। मेरे बच्चे को पसंद आए कपड़े और जूते वगैरह। मोमिना ने मुस्कुराकर ईमान फ़ातिमा की तरफ देखा, जो सामने पड़े हुए कभी शॉपिंग बैग्स को तो कभी को अभी तक खुशगवार हैरत से देखे जा रही थी। मोमिना की बात सुनकर वो चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी। मोमिना ने उसको मसनूई गुस्से से देखा तो वो हंसती हुई बोली, अपनी गलती को सुधार दुरुस्त करते हुए बोली, मम्मा। खान और मोमिना मुस्कुराने लगे। खान मुस्कुराकर बोले, कहो मेरी जान, क्या कहने लगी थी। ईमान फातिमा खान की तरफ देखकर फिर मोमिना की तरफ देखने लगी और आहिस्तगी से बोली, ये सब तो काफ़ी महंगा होगा ना। मोमिना उसकी बात सुनकर उंगलियों पर कुछ गिनने लगी तो खान अचंभे से उनकी तरफ देखने लगे। तो मोमिना बोली, हाँ भाई, ये तो गिना जा सकता है कि कितना महंगा सामान है, लेकिन मेरी जान, मेरे बच्चे, मैं ये नहीं गिन सकती कि ये तुमसे कितना महंगा है। ईमान फातिमा उनका प्यार देखकर आबदीदा हो गई तो खान ने आगे बढ़कर मोमिना को मसनूई डांट पिलाते हुए कहा, परेशान कर दिया ना मेरे बेटे को। खान ने ईमान फातिमा के माथे पर बोसा देते हुए उसको पुचकारा और बोले, ये सब आपका हक है बेटा, और ये महंगा महंगा कुछ नहीं होता। महंगा तो वो प्यार है जो आपकी वजह से हमें मिला है। आपका प्यार, आपका इस घर में आना, हमें खुशियाँ देना, ये सब कुछ इतना महंगा है कि इसको कोई भी किसी भी टुकड़ी में नहीं तोल सकता। डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली बार जुलेखा के लिए खाने का तजुर्बा भी कमाल का था। उसको कुर्सी पर ठीक से बैठना भी नहीं आ रहा था। खान और मोमिना दोनों ही कनखियों से उसकी तरफ देख रहे थे। मोमिना ने अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास जाकर उसको कुर्सी आगे करके बिठाया तो कुछ सुकून महसूस करने लगी। वो दोनों तो छुरी और कांटे से खा रहे थे, लेकिन जुलेखा को उनकी आदत न थी। उसने हाथ से खाना शुरू किया तो खान और मोमिना ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने छुरी कांटे छोड़कर हाथ से खाने लगे। जुलेखा को महसूस हो गया कि उन्होंने उसकी दिलजमी के लिए छुरी काटा छोड़ दिया है, तो शर्मिंदगी से बोली, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख लूँगी, आप लोग मेरी खातिर तो ये सब ना छोड़े। खान मुस्कुरा दिए कि जुलेखा बहुत समझदार है। वो बात को बहुत जल्द समझ गई थी कि उसकी दिलजोई के लिए वो लोग भी हाथ से खाना खाने लगे हैं। मोमिना बोली, तो फिर ठीक है, जब हमारा बेटा सीख लेगा तो हम भी छुरी कांटा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमें आपसे ये सीखना है कि हाथ से कैसे खाते हैं। तीनों ही हंस पड़े। पुरसुकून माहौल में खाना खाने के बाद फारिग हुए तो खान बोले, लो भाई, मेरा तो आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। जुलेखा उनकी तरफ देखकर मोमिना की तरफ देखने लगी, जो उसको एक आंख दबाकर बोली, तो फिर ठीक है, लेकिन आइसक्रीम घर में नहीं, कहीं बाहर जाकर खाएंगे। खान फौरन मान गए, क्योंकि उन दोनों का प्लान था कि जुलेखा को ईमान फातिमा बनाने के लिए शहर की रौनकों से आशना करवाने के लिए यहाँ का वो माहौल भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो उसके गाँव के लोग और ख़ास तौर पर जुलेखा ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी शहरों की सड़कों पर दौड़ने लगी तो उनकी तौका के ऐन मुताबिक जुलेखा रोशनियों की चकाचौंध देखकर हैरान हो रही थी। और जब उसने वक्त देखा तो उसको याद आया कि इस वक्त तो गांव में आधी से ज़्यादा रात भी बीत चुकी है, और वो इन लोगों को भी देख रही थी जो उसकी नज़रों में बिल्कुल पहले थे बिल्कुल वेले थे और इनको कोई काम धंधा ना था। वो रात के वक्त सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे थे, लेकिन आइसक्रीम और ऐसी ही खाने पीने वाली जगहों पर रश देख कर वो उन पर लुत्फ नज़ारों में उन पुरलुत्फ नज़ारों में खो गई थी। एक आइसक्रीम पार्लर में बैठ कर आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुआ गया। फिर वापसी की राह ली तो मोमिना बोल पड़ी, खान, मेरा ख्याल है कि अब हमें ईमान फातिमा की तालीम पर तवज्जो देना चाहिए। खान भी इस बात में सर हिलाकर ईमान फातिमा से मुखातिब हुए, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। ईमान फातिमा मुस्कुराकर बोली, क्या मैं फिर से स्कूल जा सकूंगी। उसकी खुशी दीदनी थी। उसका पुरजोश लहजा खान मोमिना के लिए इत्मीनान का बास था,
کیونکہ ان کے خیال میں تھا کہ ابھی زلیخا گاؤں کے حصار سے نکل نہیں سکی ہوگی، لیکن اس نے ان کے دل کی بات کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ جی میری جان، کیوں نہیں آپ اسکول جاؤ گے، کالج، یونیورسٹی، جتنا آپ کا دل چاہے پڑھنا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس آپ ساری توجہ اپنی تعلیم پر دو گے۔ زلیخا بہت خوش لگ رہی تھی، فوراً روانی میں بولی، ٹھیک ہے بابا ماما۔ خان اور مومنہ کو یہ الفاظ بہت فرحت بخش گئے تھے، دونوں ہی مسکرا دیے۔ گھر پہنچ کر زلیخا کا کمرہ تھا اور اس کے کھلونے تھے، لیکن وہ ان کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کو بہت سی کتابیں رکھی ہوئی مل گئی۔ انہی کتابوں میں اس کو رب کائنات کا کلام پاک قرآن کریم بھی مل گیا۔ وہ دوسری تمام کتابوں سے الگ پڑا ہوا تھا۔ زلیخا اس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے وضو کیا اور قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی پلکوں سے بوسہ دیا تو ضبط کے سبھی بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ زار زار روئے جا رہی تھی، وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہی تھی۔ وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے اس پاک ذات کی ہر اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگی جو اس نے زلیخا کو بخش دی تھی۔ اس کی عزت اور جان بخشی ہو گئی تھی، اس کو ماں باپ مل گئے تھے، ہر سہولت، بہترین گھر، بہترین کپڑے، جوتے اور وہ سب کچھ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن پھر ایک ایسی ہوک دل میں اٹھی جو سب کچھ بہا لے گئی۔ وہ بھاگی اور شمروز کے ساتھ ساتھ مراد کو یاد کر کے بہت روئی۔ اس کے آنسوؤں سے قرآن کریم کے اوراق بھیگ رہے تھے۔ اس مقدس کتاب کو بار بار بوسے دے رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ اسکول میں تلاوت کیا کرتی تھی تو پورے اسکول میں خاموشی سی چھا جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ زلیخا کی آواز اور اللہ کے کلام نے پورے ماحول پر سحر طاری کر دیا ہو۔ اس نے تلاوت کلام مجید کرنا شروع کر دی۔ وہ اللہ کی کلام کو محبت سے پڑھ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازے بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہ جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مہربان اللہ سے باتیں کر رہی ہے اور اللہ کریم اپنے کلام کے ذریعے اس کتاب کے توسط سے اس کی باتوں کا اس کو جواب دے رہے تھے۔ اگلی صبح بہت ہی حسین اور خوشگوار تھی کیونکہ زلیخا اب ایمان فاطمہ بن گئی تھی۔ وہ فجر کی نماز میں جاگنے کی عادی تھی۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی تو پورے گھر میں کیا آس پاس والے گھروں میں بھی اس کی پیاری سی آواز نے سحر جگانا شروع کر دیا تھا۔ خان اور مومنہ تو پہلے ہی صبح سویرے جاگنے کے عادی تھے۔ ان کو پہلے تو لگا کہ کسی نے اپنی گاڑی میں تلاوت کلام پاک لگائی ہے، کوئی بندہ یا ہمسایہ صبح سویرے شہر سے باہر جانے کے لیے جاگے یا سفر پر جائے تو اپنی گاڑی میں اللہ کے کلام کی تلاوت سے آغاز کر کے اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے۔ یہ خان کا سوچنا تھا، لیکن جب مومنہ نے ان کو کان لگا کر آواز سننے کو کہا تو خان چونک گئے۔ وہ مومنہ کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولے، زلیخا، میرا مطلب ہے کہ ہماری ایمان فاطمہ کی آواز ہے۔ وہ ربط حیرت میں مبتلا تھے۔ مومنہ ان کو اپنے ساتھ ایمان فاطمہ کے کمرے کے باہر تک لے گئی۔ اندر سے پرسوز آواز میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ خان اور مومنہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنے آنسو بھی چھپا رہے تھے جو اللہ کے کلام نے ان کی آنکھوں سے شکرانے کے طور پر پانی کی صورت میں بہنے دیے تھے۔ دوسری طرف بابو سائی سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ فرق اس بار یہ تھا کہ نہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر احترام کے طور پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ مکھن سائی اور نور العین بھی موجود تھے، جبکہ سومیا اس سارے معاملے کو ایک اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ بابو نے جو راز پورے گاؤں والوں کے سامنے کھولے تھے ان کو لے کر سومیا بہت پریشان تھی۔ اس کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اگر اس کے سانول تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ اس کا باپ ایک عیاش و شرابی انسان ہے تو وہ تو اپنے باپ سے اسی عمر میں یا تو نفرت کرنے لگے گا یا پھر باپ جیسا ہی بننے کی کوشش کرے گا۔ سومیا کو سلطان اور نور العین کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی اچھی طرح یاد تھی، جس میں نور العین نے اعتراف کیا تھا کہ مکھن اس کا سگا بیٹا نہیں ہے بلکہ ناجائز اولاد ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے باپ نے کیا سوچ کر اس کی شادی ان لوگوں میں کر دی تھی۔ وہ اس جگہ کو اپنے لیے قید خانہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اس کو اپنے بچوں سمیت یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن وہ اب کیسے جائے اور اس کے ہاتھ ابھی تک کوئی بھی ثبوت نہ آیا تھا جو مکھن سلطان کے سامنے رکھ کر اس سے سخت لہجے میں بات کرتی۔ ایک تو اس گاؤں میں یہ مصیبت تھی کہ ابھی تک کوئی بھی موبائل کمپنی اپنا ٹاور نہ کھڑا کر سکی تھی۔
اسی لیے موبائل کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ موبائل پر ان سب کی ویڈیوز بھی بنا سکتی تھی۔ اس کے لیے تو کسی ٹاور کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی سے بات ہی نہ ہو سکے تو موبائل کو کھلونا سمجھ کر اس نے رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ تمہاری بیٹی کی عزت ناک موت کا ہمیں بہت افسوس ہے بابو۔ سائے سلطان نے بات شروع کی تو بابو کی آنکھوں سے بیٹی کو یاد کر کے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ سائے سلطان کو بہت سنبھل کر اور سمجھداری سے بات کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بابو بہت شاطر تھا۔ وہ اپنے ساتھ پورے گاؤں کو لے کر آیا تھا، جو کہ بڑی حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ ذرا سی تلخی بات کو بگاڑ دیتی اور بابو ہیرو بن کر گاؤں میں مشہور ہو جاتا، اور گاؤں والوں کے سامنے اس خاندان کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بابو؟ ہم تمہارا نقصان تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن تم اگر مجرم کو جانتے ہو تو بتاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو سب کے سامنے ایسی سزا دیں گے جو عبرتناک بھی ہوگی اور سب کے لیے ایک مثال بھی ہوگی۔ سائے سلطان اپنی بات ختم کر چکا تو بابو کی نظر سامنے کھڑے بیٹھے مکھن سلطان پر جم گئی تھی۔ وہ اپنے غصے اور نفرت کو قابو کیے کھڑا تھا۔ سومیا جانتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کچھ بولو بابو۔ نور العین کی منحنی سی آواز نے بابو کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ ایک لمبی سانس بھرتا ہوا بولا، آپ اس گاؤں کے مائے باپ ہیں بی بی۔ اتنا سن کر نور العین کے تن بدن میں آگ لگ جانا فطری عمل تھا۔ وہ بابو کو کبھی اس کے لہجے میں بولنے کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ وہ اس کو مالکن کے علاوہ بی بی یا بیگم صاحبہ کے لقب سے پکارے۔ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتی ہوئی لہجے کو دھیمے انداز میں لا کر بولی، اپنی اوقات اور حد میں رہو گے تو بخشے جاؤ گے، ورنہ ہم وہ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دیتے ہیں جو ہمارے وقار اور شان کے خلاف کچھ بولے۔ بابو ہتے سے اکھڑتا ہوا کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ مجرم میں ہوں یا اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا آپ کا یہ زانی شرابی بیٹا ہے۔ بابو تو سارے لحاظ اور آداب بالائے طاق رکھ کر آیا تھا۔ اس کے پیچھے کون تھا، یہ کس کی زبان بولنے لگا تھا، یہ تو ان کا وفادار اور پرانا کاما تھا۔ پھر اس کو کس نے زبان دے دی تھی کہ یہ اس طرح بات کرنے لگا ہے؟ یہ سائی مکھن کے لیے نیا لہجہ اور سخت انداز تھا جو وہ کسی بھی صورت پر قابل برداشت نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح تو گاؤں کے ہر بندی کو زبان چلانے کی عادت پڑ جائے گی۔ مکھن سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور بابو کی کنپٹی پر پستول رکھ کر گھرانے والے لہجے میں بولا، حرام زادے، تجھے معلوم نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ بابو کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف کی پرچھائی نہ تھی۔ یہ بات سائے سلطان اور نور العین نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ پستول کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کان سے ہٹا کر سینے پر رکھتا ہوا بولا، اگر ہمت ہے تو گولی میرے سینے پر مارو مکھن سلطان، چلاؤ گولی تاکہ یہ بابو تمہارے ہی ہاتھوں مر جائے۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ نمک حرامی نہیں کی ہوگی۔ بابو کے تیز اور اونچی آواز میں بولنے سے باہر کھڑے لوگوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پاس ہی بیٹھے ہوئے ولی محمد کی طرف دیکھا، جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو اندر جانے سے روکا تھا۔ لوگوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اندر کی جانے والی گفتگو بھی باہر بھی صاف سنائی دی جانے لگی تھی، کیونکہ بابو کا یہ بے خوف لہجہ اور اونچی آواز میں بولنے کے انداز خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ ولی محمد کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ابھی تک آنکھیں بند کیے کچھ منہ میں پڑ رہے تھے، لیکن ان کے کان اندر کی آوازوں کو بخوبی سن رہے تھے۔ میں اگر اپنی اوقات بھول گیا ہوں تو آپ بھی اپنی مسند سے خود کو بہت نیچے گرا چکے ہیں مکھن سائی۔ بابو کی آواز نے سومیا کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس بات کا حویلی کے اندر سب کو ادراک ہو گیا تھا کہ اب ان کی باتوں کو نہ صرف سومیا بلکہ باہر کھڑے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ اس لیے معاملہ ہاتھ سے جا رہا تھا۔ نور العین نے مکھن سلطان کو آنکھ کا اشارہ کیا تو اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا پستول کو ہاتھ سے پکڑے اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ جب تم اس کے لیے ہر کام کرتے تھے تب تمہارا ضمیر کیوں نہیں جاگا بابو؟ نور العین نے بابو کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو واپس اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا، انسان کا ضمیر تبھی جاگتا ہے جب وہ مکافات عمل کا شکار ہو، یا اس کے کلیجے کو ہاتھ ڈال کر اس کے دل سے نکال کر کوئی لے جائے۔ بابو کی بات میں ہی حویلی والوں کے لیے بہت اچھا جواب تھا۔ تو پھر دوسروں کی بیٹیوں کو تم کیسے اپنا سمجھ سکتے تھے
کیونکہ تم اپنی بیٹی کو اپنا دل سمجھتے تھے، اسی لیے اس کے مرنے پر اتنا واویلا مچا رکھا ہے۔ شاہی سلطان نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تو بابو اب کی بار تن کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا، یہ میری غلطی نہیں، میرا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا مجھے اللہ نے دے دی ہے، لیکن اتنا تم سب لوگ یاد رکھنا، جب گیدڑ تن کر سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر شیر کو یا تو اپنا راستہ بدل لینا چاہیے یا پھر اس سے لڑنے کی حماقت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت گیدڑ نہیں بلکہ شیر جتنی جرأت رکھنے والا بنا ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرے گا یا زندہ رہے گا۔ معاملات بگڑ رہے تھے۔ نور العین نے اٹھ کر بابو کے تیور پر پانی پھیرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے برابر رکھے پیڑے پر بٹھاتی ہوئی بولی، آج سے تمہارا ہر قسم کا لگان معاف، تم ہمارے کام میں نہیں بلکہ خاص بندے بن کر کام کرو گے، پھر پورے گاؤں پر تمہاری چودراہٹ ہوگی، ہر کوئی تمہارا حکم اس طرح مانے گا جیسے کہ ہمارا مانتا ہے، اس معاملے کو رفع دفع کرو اور اب جاؤ یہاں سے۔ بابو نور العین کی طرف دیکھ کر بولا، بی بی تم چاہتی ہو کہ میں ایک بار پھر سے کتا بن جاؤں؟ اس بار فرق صرف یہ ہے کہ میرے گلے میں تمہارے نام کا پٹا ہوگا، میری باقی سب کتوں میں واہ واہ ہوگی، سبھی بھونکنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کریں گے، تو یہ تمہاری بھول ہے بی بی، میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن تم لوگوں کے برابر کھڑا ہو کر تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کمزور اور غریب ہوں نا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ تینوں بھی اٹھ گئے اور وہ دوبارہ ان سب کو دیکھتا ہوا بولا، اس گاؤں کے ہر گھر میں ایک ایک بیری ہے اور ہم نے سنا اور دیکھا بھی ہے کہ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر ضرور آتے ہیں۔ اب بابو نے اپنی نظریں اندر کی جانب دوڑائی جہاں سومیا کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ اور سن رہی تھی۔ اب کی بار بابو کا لہجہ گھرانے والا تھا، وہ گھرایا، یاد رکھو سائی، ایک بیری اس حویلی میں بھی ہے، گویا کہ ابھی وہ اپنی کوپلیں نکال رہی ہے، لیکن جیسے ہی تن کر کھڑی ہوگی کوئی نہ کوئی پتھر کہیں نہ کہیں سے آئے گا اور اس بیری کو ہلنے پر مجبور کر دے گا۔ سب کو ہی صاف سن گیا تھا، وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ بابو کا اشارہ ماروی کی طرف ہے۔ بابو کو باہر جاتا دیکھ کر مکھن سلطان کے ہاتھ پستول پر گئے اور ایک فائر ہوا، لیکن وہ فائر عین وقت پر نور العین نے ہاتھ اونچا کر کے ہوئی فائر بنا دیا تھا۔ اس کمین کتے کی یہ جرأت کہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، میں اس کو کتوں کے سامنے ڈال دوں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مکھن سلطان غصے میں لال پیلا ہو کر نور العین کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اپنا پستول والا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ابھی بابو وہاں سے نکل جائے۔ شکار کرنے کے لیے خود کو پرسکون رکھنا پڑتا ہے میرے بچے، پرسکون، نور العین نے اس کے کان میں کہا، لیکن سومیا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے پاس کھڑی ماروی کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور وہاں سے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی جبکہ 7 سالہ ماروی اس کے آنسو اپنے ننھے منھے ہاتھوں کی پوروں سے پوچھ رہی تھی۔ سومیا کو اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ماروی کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بابو جیسے ہی باہر نکلا سب کو صاف سونگھا ہوا تھا، وہ بابو کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ وہ اندر سے زندہ کیسے بچ کر آ گیا ہے، کیونکہ اس کے سخت الفاظ اور ترش لہجہ تو کبھی بھی حویلی والوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ وہ تو اپنے ناک پر بیٹھنے والی مکھی کا بھی تب تک پیچھا کرتے تھے جب تک اس کو مار نہیں لیتے تھے، پھر بابو کیسے بچ گیا؟ ولی محمد نے بابو کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، شیر کو زخمی کر کے آئے ہو اور یہ بہادری تمہیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے بابو، کیونکہ زخمی شیر بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ بابو مسکرا کر ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بابا جی، جس اللہ سے میں نے رو رو کر معافی مانگی ہے، اسی اللہ نے مجھے ہر قسم کے نقصان سے ڈرنے سے یا خوف زدہ ہونے کے ڈر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف کر دے، میں اب موت سے نہیں ڈرتا بابا جی۔ ولی محمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور مزار شریف کی طرف چل دیے، جبکہ درود احمد گاؤں والوں کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ بابو نے بڑی عاجزی سے اپنے ایک رشتے دار کی طرف دیکھا جس نے ہلکا سا مسکرا کر اس کو آنکھوں سے ایک اشارہ دیا، جسے سمجھ کر بابو نے پرسکون ہو کر آسمان کی طرف دیکھا جسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ ولی محمد اپنے راستے پر چلتے جا رہے تھے کہ درود احمد بھی بھاگتا ہوا ان کے ساتھ آ کر مل گیا۔ وہ تیز تیز بھاگنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولی محمد کچھ پڑھ رہے تھے کیونکہ ان کے ہونٹ متحرک تھے۔ درود احمد نے کچھ توقف کیا اور چند قدم ان کے ساتھ چلنے کے بعد خاموش نہ رہ سکا۔ وہ اس کو مار دیں گے، یہ سوال کر کے اس نے
चलते हुए बाबा की तरफ देखा। वो मुस्कुराए और बोले, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो बहादुरी और हिम्मत बाबू इन गांव वालों को देकर जा रहा है, ये अब हवेली वालों के जुल्म सितम के खिलाफ खामोश रहने वाले नहीं है। दरूद अहमद हैरत से बोला, मतलब कि बाबू अब जिंदा नहीं रहेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वली मोहम्मद बोले तो वो उनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहने लगा, अभी तो आपने कहा कि बाबू उन गांव वालों को बहादुरी और जुर्रत देकर जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो अब जा रहा है। दरूद अहमद के आखिरी अल्फाज इस तरह जोर देकर कहे गए थे कि वली मोहम्मद मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर रुक गए और बोले, वो यहाँ से जा रहा है, इस गांव से। ये कहकर आगे बढ़ गए तो दरूद अहमद वहीं खड़ा पहले उनको जाता देखता रहा, फिर आसमान की जानिब मुँह करके बोला, ये कैसा खेल है? सभी इस गांव से जा रहे हैं बाबू, मेहरूबाजी, हिनाबाजी, मोमिनाबाजी और जुलेखा। वो ये कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके जहन में अपने ही आने वाले सवाल की गुत्थी सुलझ ना सकी थी। वो हाथ लहराकर खुद ही अपनी बात का जवाब देने लगा, अच्छा अब मैं समझ गया। ऊपर बैठकर इन सब की डोरी तो तू खुद हिलाता है और तमाशा भी देखता है। उनको बड़ा और छोटा इसलिए बनाया कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तवाज़ुन कायम रहे। अब कुछ तो मर गए और जो इस गांव को छोड़कर चले गए या जाने वाले हैं वो वापस आएंगे, और उनके वापस आने में भी तेरी रज़ा और कोई ना कोई हिकमत है मौला। हाँ मैं समझ गया समझ गया। वो खुद ही बातें करता जा रहा था। उसकी नज़रें दूर से गुजरने वाली ट्रेन पर गई, जो सीटी बजाती हुई उसके गांव को धूल में लपेट कर तेजी से गुजरी थी। उस ट्रेन को देखकर उसके दिल में एक हौकी सी उठ गई। उसको मुराद याद आ गया था। पूरे गांव में वही उसका इकलौता दोस्त था। हालांकि वो उम्र में दरूद अहमद से छोटा था, लेकिन वो उसको समझता था। वो वाहिद था जो उसको कमला झिल्ला ना कहता था, बल्कि वो उन लोगों से लड़ पड़ता था जो दरूद अहमद का मजाक उड़ाते थे। उसने आसमान की जानिब मुँह करके हाथ उठाए और बोला, मेरे अल्लाह है ज़मीन व आसमान के मालिक, मेरे दोस्त मुराद को मुझसे फिर मिला देना, उसको सलामत रखना। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करे, उसके आसपास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो, बस मेरे अल्लाह उसको सलामत रखना और मुझसे ज़रूर मिलवाना। वो ये दुआ करके खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। यूँ लग रहा था कि उसने दोस्त के हक में दुआ करके अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की है। शाम होने को थी। पूरे गांव में शोक तारी था, क्योंकि अभी 2 दिन कबल ही बाबू की बेटी की अजियतनाक मौत ने सबको दिल दहलाकर रख दिए थे, और फिर जो इसके साथ हुआ था वो किसी भी तरह काबिल बर्दाश्त न था। दरूद अहमद मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए वली मोहम्मद के साथ मुसल्ले पर खड़ा था। वो कभी कभी इस तरह जुड़कर खड़ा होता था, या तो वो नमाज पढ़ता ना था, या फिर इस तरह पढ़ता कि लंबे लंबे सजदे करता और लंबे लंबे रुकू करना शुरू हो जाता। वली मोहम्मद अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद उसको उसके हाल पर छोड़ देते। वो बाद में अल्लाह से ऐसी ऐसी बातें करता कि खुद वली मोहम्मद को भी इस बात का खौफ होता कि कहीं ये शिर्क के ज़मरे में ना आती हो, लेकिन वो बात को इस तरह संभालता कि वली मोहम्मद मुस्कुराने लगते। एक बार उन्होंने दरूद अहमद को डांट दिया था, लेकिन उसी तरह रात वली मोहम्मद को बाबा जलाल की तरफ से तंबीह मिली थी कि उसको कुछ ना कहा करे, ये हमारे दिल के करीब है, बस अपनी धुन में लगा रहने दे, जो भी करता है करने दे, जो भी कहता है कहने दे। तब से फिर कभी वली मोहम्मद ने उसको डांटने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। अब भी वो अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद मज़ार के अहाते में बैठे थे। वो मुसल्ले पर अभी तक सजदे में झुका हुआ था। वली मोहम्मद को इस बात का इंतज़ार था कि वो कब अपनी नमाज मुकम्मल करे, वो घर जाए और खाना खाए। काफ़ी देर बाद दरूद अहमद ने सर सजदे से उठाया तो मुस्कुरा रहा था। उसने वली मोहम्मद की तरफ देखा और बोला, 1 मिनट रुकिए, मैं दादाजी को सलाम करके आता हूँ। वो अंदर की जानिब बढ़ गया और जाकर कब्र मुबारक के ऊपर लेट गया। वो कभी इस तरह लिपटता कि बाबा जलाल ने उसको अपने सीने से लगा लिया है, कभी इस तरह करता कि वो उनके हाथों को पकड़कर खेल रहा है। लेकिन ये सब उसके अपने ख्यालात थे। साहिब कब्र ने कभी भी कब्र से बाहर आकर तो उससे हाथ नहीं मिलाना था, ना ही उसको अपने सीने से लगाना था, क्योंकि कुदरत का निज़ाम कभी भी नहीं बदलता। जो अल्लाह की बारगाह में चला गया है वो कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन रूप बदल कर अल्लाह करीम जिसको मर्जी भेज दे, ये उसकी रज़ा और कुदरत है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है और कुन कहने से कई जहान तख्लीक फरमा देता है। वो बाजार से बाहर आया तो वली मोहम्मद मुसल्ला उठाकर एक तरफ रख चुके थे। वो उनका हाथ पकड़कर घर जाने वाले रास्ते पर हो लिया। रात का अंधेरा बढ़ गया था, लेकिन ये रास्ते उनके देखे भाले थे। वो रूहानी से चल रहा था। वली मोहम्मद ने उसकी चाल में आज एक अनोखा रंग पाया था। वो लहक लहक कर चल रहा था। यूँ लग रहा था कि वो
کہ ہو بہت خوش۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی، آج تو چال ڈھال ہی بدلی ہے میرے بیٹے کی، کیا مل گیا ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ میرا اور میرے دوست کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ولی محمد اس کے الہڑپن کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دیے اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے، بتا دو یار، کوئی بات نہیں، مجھے بھی تو علم ہو کہ تمہارے یار نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے کہ تم اچھل رہے ہو۔ وہ اپنے دادا جلال کو اپنا یار کہتا تھا۔ وہ جب بھی بولتا کہتا کہ میرے یار نے ایسا کہا ہے، میرے یار نے یہ کیا، یہ کہا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے انہوں نے ایک دوست دے دیا ہے، وہ دوست میرے ساتھ ساتھ رہا کرے گا، میری اور اس گاؤں کی حفاظت کے لیے۔ ولی محمد کچھ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کوئی بات نہیں کی تمہارے یار نے۔ وہ گھر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ ہنس کر بولا، یار میرا ہے یا آپ کا؟ ولی محمد ہنس کر بولے، یار تو تمہارا ہی ہے، میرے تو والد محترم ہیں۔ تو بس پھر بات ختم ہو گئی۔ اپنے والد محترم سے پوچھے انہوں نے مجھے کون سا تحفہ دیا ہے؟ وہ کہہ کر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لالٹینیں جلائی تو پورا گھر روشن ہو گیا تھا۔ مجھے تو والد محترم نے بتایا ہے کہ انہوں نے درود احمد کو بس ٹرکایا ہے، بھلا وہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کیسے کر سکتے ہیں؟ درود احمد ان کی طرف ایسے دیکھنے لگا تھا جیسے کہ ناراض ہو۔ اب ولی محمد اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پھر کہا لگا کر ہنس پڑے تو ناراضی سے بولا، میرا یار مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیکھے آپ کے پیچھے میرا دوست کھڑا ہے۔ ولی محمد کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان کی سماعتوں سے درود احمد کا کہا ٹکرایا جو پورے زور سے ہنس رہا تھا۔ ولی محمد اس کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگے اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ اس رات بابو نے گھر کی ویرانی کو دیکھا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس گھر میں کبھی کہے گونجتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن ایک بھول ہو گئی جو اس کا گناہ بن کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی ساری خوشیاں نگل گئی۔ اس گناہ کا کفارہ اس کی بیٹی کو اپنی عزت اور جان دے کر ادا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ اس گھر میں بالکل تنہا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو اس کے ایک رشتہ دار نے رازدارانہ انداز میں گاؤں سے باہر پہنچا دیا تھا۔ اب وہ شہر جانے والی بس میں سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے اور اب بابو کو یہ گھر، یہ گاؤں چھوڑنا تھا جس میں اس کا بچپن گزرا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے اس گاؤں کی گلیوں میں اپنی جوانی گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کو بار بار روئی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر آنسو بہاتا جاتا تھا۔ اس کو یہ گاؤں چھوڑ کر جانا تھا۔ منزل کون سی تھی، کہاں تھی، اس کا تعین تو ابھی اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ہونا تھا۔ دروازے پہ زوردار دستک سن کر وہ سر تاپا لرز گیا تھا۔ وہ گھر میں چھپنے کے لیے جگہ دیکھنے لگا، لیکن پھر اس نے آواز دی، کون ہے؟ تو باہر سے درود احمد کی آواز سن کر اس کو حوصلہ ہوا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے درود احمد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں جو ایک پونے میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، بابا کہتے ہیں کہ اب آپ کو فوراً چلے جانا چاہیے، میں چھپ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ بابو کو اس لمحے اس پر بہت پیار آیا۔ وہ روٹیاں اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا رو کر بولا، بابا جی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، میں بہت گنہگار بنتا ہوں، بس میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بابو نے درود احمد کو واپس بھیج کر اندر جا کر کپڑوں کی ایک گھٹری بنائی اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہوا اس گھر کی دہلیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ گاؤں کی فصیل چھوڑتے ہوئے اس کے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، لیکن پھر اس کی روح تب فنا ہو گئی جب اس نے اپنے سامنے سے آتے ہوئے مکھن سلطان کے خاص بندے کو دیکھ لیا جو کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا تھا۔ اس نے بابو کو گاؤں سے فرار ہوتے دیکھا تو شور مچا دیا، لیکن بابو اس کو گردن سے پکڑ کر نیچے زمین پر گرا لیا۔ وہ نیچے گرا ہوا او گو کی آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابو نے ٹرین سے پہلے گزرنے والی سڑک پر آتی جاتی اکا دکا گاڑیاں دیکھ لی تھی۔ اس نے بندے کو وہیں چھوڑا تو وہ اٹھ کر گاؤں کی جانب بھاگ نکلا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، بابو گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، سلطان سائی، مکھن سائی جلدی کرے، بابو گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن بابو کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو شہر جانے والی ایک بڑی گاڑی کے ڈرائیور نے دیکھ کر بریک لگا لی۔ بابو نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھلنے پر گاڑی میں سوار ہونے کی پھرتی دکھائی۔ پھر چند ہی لمحوں میں
गाड़ी ये जा वो जा। बाबू का पूरा यकीन हो गया था कि अब मक्खन सुल्तान के बंदे उसको कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो बंदा हवेली पहुंचा होगा। अगर मक्खन साई गाड़ी निकाल कर उसका पीछा भी करेगा, तब भी ये बड़ी गाड़ी उसको अपने करीब फटकने ना देगी। इतनी तसल्ली के बाद बाबू ने कंडक्टर को किराया देकर अपना सर सीट के साथ लगा लिया। वो अब मुतमईन दिखाई दे रहा था। उसका गांव हमेशा के लिए उससे छूट गया था। अब वो इस गांव की गलियों को कभी भी नहीं देख सकेगा। उसके घर पर लाजमी साई सुल्तान कब्जा कर लेगा, ये ख्याल आते ही उसकी आंखें फिर से भीग गई थी। अब आगे। इस रेलवे स्टेशन पर ये मुराद की तीसरी रात थी। वो आने वाली सर्दी और जाने वाली गर्मी में एक ही लिबास में मलबूस था। उसने ये 3 दिन रेलवे स्टेशन पर ही गुजारे थे। जैसे ही ट्रेन रुकती वो भाग कर गाड़ी में चढ़ता और मुसाफिरों को बचा कुचा खाना और पानी पीकर पेट के 2 ज़ख्म को भरने की कोशिश करता था। बाज़ औक़ात तो उसको बहुत अच्छा खाना भी नसीब हो जाता था। कभी कभार मिनरल वाटर की पूरी पूरी बोतल ही मिल जाती, कभी कोल्ड ड्रिंक और कभी वो सब खाने जो मुसाफिरों ने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों में आने वाली स्टेशनों से खरीदे होते थे। और एक ऐसे बेंच पर सवार होता जो सबकी नज़रों से ओझल था। उसके पास कोई भी ठिकाना या रिहाइश ना थी। कभी वो जिस गाड़ी से उतरा था, उसके मुसाफिरों ने उसकी दिलजोई के लिए उसी वक्त उसको दिलासा दिया था। फिर जैसे ही गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुँच कर रुकी, जो कि उसका आखिरी स्टॉप था, तो सभी मुसाफिर अपने अपने सामान के साथ अपने अपने घरों की राह लेकर चलते बने। किसी को भी याद न था कि ये मुराद भाग कर गाड़ी में सवार हुआ था। उसके बाकी घर वाले कहाँ रह गए, वो इस बच्चे तक कैसे पहुँचेंगे, या फिर ये बच्चा अपने घर वालों तक कैसे पहुँचेगा, उसको कोई खबर ना थी। क्योंकि बस और ट्रेन के मुसाफिरों में जो रिश्ता होता है वो सिर्फ एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक का होता है। इसलिए रिश्ता ना कभी पायदार हुआ है और ना ही कभी मुस्तकिल हुआ है। वो बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर अपनी बेंच पर लेटने की बजाय उठकर बैठ गया था। उसका पेट बेहतरीन खाने से भरा हुआ था। हाथ में पानी की बोतल पकड़े वो स्टेशन की टीन और लकड़ी से बनी छत को देखने लगा। वह अंदाज़ा न लगा सका कि बादल ज़्यादा गहरे हैं कि उसकी उदासी और सोगवारी ज़्यादा गहरी है। उसको अभी तक ये फिक्र थी कि कहीं उसको उस गांव का कोई बंदा ना पहचान ले। वो साई मक्खन और साई को जाकर ना बता दे कि मुराद इस जगह है, या फिर खुद मक्खन सुल्तान उस तरफ ना आ जाए। लेकिन वह अपने इस खौफ को इस बात पर भारी समझता था कि उसकी माँ बाप और बहन उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। अब कभी भी गांव नहीं जा सकेगा। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही बारिश बरसना शुरू हो गई थी, तो उसकी आंखों ने भी बरसात बरसाना शुरू कर दिया था। वो दूर खड़ी पुरानी और ख़राब ट्रेन की तरफ चल दिया, जो कि एक शेड में खड़ी थी। वो 3 दिनों से इस तरफ ना आया था, कहीं उसको कोई अगवा करके ही ना ले जाए। हालांकि उसके मासूम जहन में ये ख्याल कभी भी ना आया होगा कि अगवा तो बड़े बड़े लोगों के बच्चों को किया जाता है, जिससे तावान वसूल किया जाता है। वो उस नहज तक अभी सोचने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। लेकिन वो उस पुरानी और ख़राब ट्रेन से डर सा गया था। बारिश तेज़ होने लगी थी। उसने दूर शेड से नजरें दौड़ाई तो उसको रोशनी में बारिश की रफ्तार का अंदाज़ा हो रहा था। वो इस मौसम में अपनी माँ से चिमट जाया करता था। वो इतनी तेज़ बारिश में नहाने का आदी था, लेकिन रात की बारिश उसे हमेशा खौफज़दा कर दिया करती थी। या वो जुलेखा की चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता, या फिर भागी के साथ चिमट जाया करता था। वो अब भी खौफज़दा नज़रों से इर्द गिर्द देख रहा था। हालांकि वो इस स्टेशन पर अकेला ना था, और भी काफ़ी लोग थे जो आ जा रहे थे, लेकिन वो उनसे दूर एक तरफ जा रहा था। वो इस ख़राब ट्रेन को अपनी माँ की गोद समझकर एक बोगी में दाखिल हुआ तो उसको अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया। फिर एक इंजन की तेज़ सीटी ने उसकी सिटी गुम कर दी। वो घबरा कर बोगी से बाहर निकल आया, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे पास वाली पटरी से गुजरने वाले तेज़ इंजन की रोशनी ने उसकी मुश्किल हल कर दी। उसको ख़राब ट्रेन के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आया था कि उसके अंदर कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनको आराम बिस्तर समझा जा सकता है। वो खौफज़दा नज़र से इर्द गिर्द देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ और एक सीट पर जाकर बैठ गया। वो खिड़की के पास बैठा था, बाहर देखने लगा। उसको डर भी लग रहा था, लेकिन बाहर कुछ दूर जलने वाली रोशनियां उसको दिलासा दे रही थी कि अभी उसकी ज़िंदगी में मुकम्मल अंधेरों ने घर नहीं किया है। मुराद को मालूम तो हो गया था कि उसके कपड़े मिट्टी और धूल से अट गए हैं,
کیونکہ کافی عرصے سے کھڑی ٹرین کا جو حال وہ صبح کی روشنی میں دیکھ چکا تھا وہ جان گیا تھا، لیکن پھر وہ ہلکا سا خود ہی مسکرا دیا کہ اس نے کون سا کپڑے کسی کو دکھانے ہیں۔ وہ چھوٹی سی عمر میں 3 دنوں میں ہی کافی بڑا اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں واپس جانے کا سوچتا تو اس کو سائی مکھن کے کتے یاد آ جاتے جو اس کے پیچھے اس کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کہاں جائے گا؟ یہ ریلوے اسٹیشن کتنے دنوں تک اس کو پناہ دے سکے گا؟ اگر کسی پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی گاڑی کے نیچے آ کر وہ کچلا گیا تو اس کی لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی۔ اس کے پاس تو کوئی بھی ایسا کاغذ نہ تھا جس پر اس کے گاؤں کا پتہ لکھا ہو۔ اس کی ماں، بہن اور باپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کا مراد مر گیا ہے؟ وہ اس خیال کے آتے ہی رونے لگا تھا۔ اس کو اپنا اکلوتا دوست درود احمد بھی یاد آ گیا جو اس کے ساتھ آم کے درخت پر چڑھ کر آم توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا رہتا، اور مراد اپنی جھولی ان کچے آموں سے بھر کر اس کو آواز دے دیتا کہ بس کرو، اب نیچے آ جاؤ۔ وہ درود احمد کو یاد کر کے رو دیا۔ آج برسات کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی، لیکن اس کو کوئی بھی دلاسا دینے والا نہ تھا۔ کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہ تھا جو آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھتا اور اس کو رونے سے چپ کراتا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وہ رات اس خراب ٹرین میں گزار لی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ تب کھلی جب ایک ٹرین کے تیز وسل نے پلیٹ فارم پر زندگی دوڑا دی تھی۔ مسافر اپنا سامان اٹھائے وہاں پہنچنے والی ٹرین کی جانب بھاگ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قلی اپنی جان مار کر مسافروں کو اپنے بدن اور جسم کی توانائیاں فراہم کر کے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کما رہے تھے، وہ ان کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ مسافروں کو سامان لانے اور لے جانے کے لیے کوئی دقت نہ ہو، اس لیے کلی بہت سارا بوجھ اٹھا کر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے تک جانے کے لیے سیڑھیوں کے استعمال کے بجائے پٹریوں کو کراس کر کے دوسری طرف سامان پہنچا کر اپنی مزدوری کھری کرنے میں مصروف تھے۔ مراد نے بھی ایک جمائی لے کر چھلانگ لگائی اور نئی آنے والی ٹرین کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے تھوڑی سی تگودو کر کے اپنے لیے ایک بن اور تھوڑا سا دودھ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ لے کر اپنی خراب ٹرین کے پاس آیا اور اندر داخل ہو کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس طرح زندگی گزارنے کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر ایک دن وہ پوری جی جان سے لرز گیا۔ جب وہ اپنی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بابو کو دیکھ لیا۔ بابو کپڑوں کی ایک گٹری تھامے اس کے پاس سے گزرا تھا۔ مراد نے حتی وسیع کوشش کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ وہ بابو کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا جو خود بھی کسی انجانے سے خوف میں مبتلا دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے پٹریاں عبور کرتا ہوا اسٹیشن کے پار بنی ہوئی کچھ کچی بستی کی طرف جا کر گم ہو گیا تھا۔ یہ بابو یہاں کیسے آ گیا؟ یہ ادھر کیا لینے گیا ہے؟ کیا یہ واپس آئے گا؟ کیا اس کو مراد کے یہاں چھپے ہونے کی بھنک پڑ گئی ہے؟ کیا یہ کوئی داؤ لگا کر مراد کو پکڑ کر دوبارہ سائی مکھن کے حوالے کر دے گا؟ یہ بہت سے انجانے اور خوف زدہ سوالات تھے جو مراد کی روح تک کو لرزا گئے تھے۔ وہ اس رات سو نہ پایا تھا۔ ہلکا سا کھٹکا بھی اس کو ڈرا دیتا تھا۔ وہ اس وقت کافی دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ٹرین کی سیٹ کے نیچے چھپا کر خود کو بابو سے محفوظ سمجھنے لگا تھا۔ وہ رات اس نے رو رو کر دعائیں مانگتے ہوئے کاٹی تھی۔ اس کو خوف تھا اور معلوم بھی تھا کہ سائی مکھن جیسا ظالم بندہ اس کو بھوکے اور پالتو کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ یہ سوچ کر بھی کانپ اٹھا اور بھاگی کو یاد کر کے زار و زار رونے لگا تھا۔ اس کو کئی دنوں تک بابو ریلوے اسٹیشن پر نظر نہ آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ٹرینوں میں سوار ہو کر اپنے لیے کھانا ڈھونڈ لیتا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس کو یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ یہ بھی ابھی تک شکر تھا کہ کسی بھی پولیس والے نے اس کو نہ دیکھا تھا۔ اس کے کپڑے میلے اور کیچڑ سے بدبودار ہو چکے تھے، لیکن وہ عقل استعمال کرتا تھا۔ ٹرین کے اندر سے پانی لے کر اپنے کپڑے دھوتا، ان کو سکھاتا اور پہن لیتا تھا۔ ایک دن اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ اس کو کسی مسافر کا چھوٹا سا بیگ مل گیا تھا۔ وہ جلدی میں اپنی سیٹ کی برتھ پر ہی بھول گئی ہوگی۔ مراد نے اپنی جگہ پر پہنچ کر دیکھا تو اس میں کچھ کپڑے تھے جو اس کے ناپ کے تو نہ تھے، لیکن کچھ کمی بیشی کے بعد اس کے ناپ کے ہو سکتے تھے۔ کپڑوں کے ساتھ 2-3 جوڑے
جرابوں کے تھے، ایک کسی بچے کا سوٹ بھی تھا، شاید کسی بہن بھائی کے کپڑے تھے جو اس بیگ میں سے اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اس نے اس بیگ کو نعمت جانا، لیکن اس کو دیکھ دکھ بہت ہوا کہ کوئی مسافر اپنا بیگ وہاں بھول گیا ہے۔ اس نے بیگ کو ایک سیٹ کے نیچے چھپا دیا اور نیا سوٹ پہن کر نئے رزق کی تلاش میں نئی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف شہید خان مومنہ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسا کہ انہوں نے ان کو کوئی خبر نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی خبر سنائی ہو، جو ان کی اب تک کی زندگی کی سب سے بہترین خوشخبری ہو۔ مومنہ امید سے تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو ایسی کیفیت میں مبتلا ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ان کو یقین نہ آ رہا ہو۔ خان نے فوراً جا نماز بچھائی اور نماز فجر کے وقت اپنے سجدوں کے دوران اللہ کی وحدانیت اس طرح بیان کی کہ ان کے آنسو ان کی آواز بن کر اس کمرے میں ان کے پیچھے دوسرے جا نماز پر نماز پڑھنے والی مومنہ کی آنکھیں بھی بھگو رہی تھی۔ خان کی ہچکیاں بن گئی تھی، وہ اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ کو اس پروردگار کی بارگاہ میں بلند کر چکے تھے، لیکن یہ یاد نہ آ رہا تھا کہ کن الفاظ کو چنا جائے جو اس مالک کے کائنات کے شایان شان ہو۔ بس آنسوؤں کے نذرانے تھے اور خان کا لرزتا کانپتا وجود تھا۔ وہ اپنے پیچھے جا نماز میں بیٹھی مومنہ بیگم کی سسکیوں سے بھی نابلد نہ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کے لیے یہ خبر کتنی بڑی اور کتنی اہم ہے۔ مومنہ کو تب احساس ہوا جب وہ کرسی پر بیٹھے ایمان فاطمہ کے اسکول کا کام چیک کر رہی تھی۔ وہ ابھی کسی پر بھی اعتبار کر کے اس کو کسی بھی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر نہ بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ خود ہی اس کی تعلیم و تربیت دیکھ رہے تھے اور ابھی تک یہی کوشش تھی کہ اس کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی محسوس نہ ہو، اور ایمان فاطمہ بھی ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ بھاگی اور شمروز نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو آج تک پالا پوسا اور پرورش مومنہ اور خان نہیں کی ہے۔ ضروریات زندگی کی ہر وہ سہولت جو ایک بچی اپنے خوابوں میں سوچ سکتی ہو، ایمان فاطمہ کو میسر بھی تھی، اور وہ اس گھر کی ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک بھی تھی۔ گھر کے سبھی نوکر چاکر اس کی عزت بالکل اسی طرح کرتے تھے کہ وہ ان کی مالکن ہے، لیکن ایمان فاطمہ نے بھی کبھی ان کو ملازم نہ سمجھا تھا۔ ان کے ساتھ کھیلتی کودتی اور ہنسی مذاق کرتی تھی، اس سے ملازم بھی سبھی خوش تھے۔ مومنہ کو حلق میں ایک غبار سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا تو وہ حیرانگی سے ایمان فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن جب کچھ دیر بعد وہی غبار ایک قے کی صورت میں باہر نکلا تو مومنہ بھاگ کر واش روم میں گئی اور پھر پے در پے قے آنا شروع ہو گئی۔ وہ پہلے تو سمجھی کہ بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، لیکن ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی یہ بیماری نہیں ہے۔ انہوں نے خوشگوار تجربے کے لیے اپنی ایک دوست کو فون کیا جو کہ لیڈی ڈاکٹر تھی۔ انہوں نے مومنہ کو فوراً اپنے کلینک پہنچنے کا کہا۔ مومنہ کی گاڑی کلینک پہنچی تو ڈاکٹر خود اس کو لینے دروازے پر موجود تھی، کیونکہ وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی رازدار بھی تھی، بلکہ مومنہ اور خان کی شادی میں یہ ڈاکٹر پیش تھی۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ اور رپورٹس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک مومنہ کو اپنے کلینک میں بٹھائے رکھا، لیکن پھر جو خوشخبری دی وہ مومنہ کے لیے اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی تھی۔ اس نے مومنہ کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا اور پھر دونوں کافی دیر تک روتی رہی۔ مومنہ جیسے ہی گھر پہنچی انہوں نے سب سے پہلے خان کو فون ملایا، لیکن وہ میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے کال ریسیو نہ کر سکے۔ پھر مومنہ نے انہیں ایمان فاطمہ کے کمرے میں جا کر اس کو مسکرا کر دیکھا اور اس کو اپنے گلے لگا کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ ابھی کیا ہو گیا ہے۔ مومنہ کو وہ اس طرح کر رہی تھی کہ انہوں نے پہلی بار ایمان فاطمہ کو دیکھا ہو۔ انہوں نے ایمان فاطمہ کو ایک ہی فقرہ کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے اللہ نے میری نیکی قبول کر لی ہے ایمان فاطمہ، لیکن وہ یہ الفاظ سمجھنے سے قاصر تھی، پھر بھی مسکرا دی اور کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو مومنہ رو رہی تھی۔ آپ میری وجہ سے رو رہی ہے؟ مومنہ اس کو دیکھ کر صاف فرش پر بیٹھ گئی اور روئی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر اسباب میں سر ہلا کر بولی، ہاں میں آج پہلی بار آپ کی وجہ سے روئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی، لیکن ایمان فاطمہ کو پریشان کر دیا تھا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں معافی مانگتی ہوں، میں نے آپ کو رلا دیا۔ یہ کہہ کر ایمان فاطمہ نے نظر جھکا لی تو مومنہ روئی ہوئی آنکھوں سے مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولی، جو لوگ محسن ہوتے ہیں ان کی نظریں جھکی ہوئی نہیں ہوتی، اور آپ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ ایمان فاطمہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، میں نے آپ کو دکھی جو کر دیا ماما۔
مومنہ نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میں آپ کی وجہ سے اس لیے روئی ہوں کہ اللہ نے مدتوں بعد میری دعا سن لی ہے، اور اس دعا میں آپ نے پورا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں نے ماما؟ مگر کیسے؟ ایمان فاطمہ ان کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹا کر بولی تو مومنہ مسکرا کر کہنے لگی، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی امتحان سے آزماتا ہے۔ اس نے ہمیں آزمانے کے لیے آپ کو ہماری جھولی میں ڈال دیا، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا، آپ کو ہر وہ سہولت دی جس کی آپ حقدار ہے، اس لیے ہماری یہ ادا اللہ کریم کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہری۔ اس نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی، اس لیے آپ کی وجہ سے وہ خوشخبری ہمیں ملی ہے، لیکن یہ آنسو ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ہم سے کبھی معافی مانگنا پڑے، یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔ اور ہاں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ ہم یعنی میں اور بابا آپ سے ناراض ہے۔ مومنہ چاہتی تھی کہ ایمان فاطمہ ان کی وہ بات سمجھ جائے جو لفظوں کے پیرہن میں لپیٹ کر اس کے ذہن میں ڈال رہی ہے۔ اب وہ اس معصوم بچی کو تو براہ راست یہ نہ بتا سکتی تھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے ماں بن گئی ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی کیا بات ہے۔ ایمان فاطمہ نے مسکرا کر ان کی گود سے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور بولی، لیکن یہ بات تو بابا کو مجھ سے کرنا چاہیے تھی۔ اب کی بار مومنہ حیران تھی کہ وہ کتنی دور تک سمجھتی ہے۔ وہ شرما گئی اور بولی، بابا اپنی لاڈلیوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ جان گئی کہ ایمان فاطمہ جو سمجھی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ وہ کہہ رہی تھی۔ بابا ڈر رہے ہوں گے کہ اگر ایمان فاطمہ کو بتایا تو وہ کوئی بڑی سی پارٹی مانگے گی اور بابا کے پاس وقت نہیں ہوگا، یا پھر ایمان فاطمہ کو کسی اور وقت کے لیے ٹرکھا رکھیں گے۔ اچھا، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کیا سمجھی ہے؟ گھر کے ملازم ایک طرف کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے، جو اتنے زیادہ امیر ہونے کے باوجود بھی گھر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہ بابا جان کی ترقی ہو گئی ہے، ایمان فاطمہ نے کہا تو مومنہ مسکرا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی اور بولی، چلے اپنے کمرے میں جائے، شام کو بابا آتے ہیں تو پھر بات کریں گے۔ ایمان فاطمہ اپنے غلط آئیڈیے پر دکھی لگ رہی تھی، لیکن مومنہ اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر واپس آئی اور خان کو کال کرنے لگی۔ جی جناب۔ دوسری طرف سے اس بار جلدی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مومنہ کا دل دھڑکنے لگا تھا، وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن الفاظ جمع نہ ہو پا رہے تھے، ہونٹ تھے کہ کپا رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر مومنہ کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی، لیکن دماغ بول رہا تھا کہ جو بھی بات ہے جلدی بول دو، آپ کب تک گھر آ رہے ہیں؟ بمشکل یہ الفاظ ہی ادا ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے خان مسکرا کر بولے، اداس لگ رہی ہے آپ۔ مومنہ ہنسنے لگی اور بولی، مجھ سے مذاق نہ کرے، پلیز جلدی بتایا کب آ رہے ہیں آپ؟ خان نے سنا تو بولے، آنکھیں بند کر کے دستک گنے، میں الادین کے جن کی طرح حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مومنہ سمجھ گئی کہ خان گھر کے آس پاس ہی ہے، وہ بولی، چلے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، ورنہ سزا بہت سخت ہے، سوچ لے۔ دوسری طرف سے خان کی مسکراتی اور چہکتی آواز سنائی دی، اگر بندہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تو پھر کیا انعام ملے گا؟ جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہ سوچا ہوگا وہ انعام ملے گا۔ اتنی دیر میں گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجنے لگا تو مومنہ نے مسکرا کر گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں گیٹ کے پار خان گاڑی میں بیٹھے موبائل لہرا کر مومنہ کو بالکنی میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ملازم نے گیٹ کھولا، گاڑی اندر داخل ہوئی، لیکن مومنہ کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ وہ خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ خان مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کب ان کے پاس پہنچ گئے وہ تب چونکی جب خان نے سر جھکا کر کارنش بجا لاتے ہوئے کہا، کیا حکم ہے میری آقی؟ اس نئے لقب پر مومنہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خان پریشان ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ وہ کسی بھی ملازم کے سامنے مومنہ کو روتا ہوا نہ دیکھ سکتے تھے۔ ارے کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ آپ کی تو آواز سے لگ رہا تھا کہ آپ چہک رہی ہے، لیکن یہ آنسو کیا بات ہے؟ ایمان فاطمہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ مومنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ایک دراز سے کچھ رپورٹس نکال کر خان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن جب انہوں نے رپورٹس پڑھ لی تو ان کے تاثرات کیا تھے وہ مومنہ دیکھ کر شرما گئی۔ خان نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور ان کی بھی آنکھیں جگنے لگی تھی۔ اس خوشخبری میں انہوں نے زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ وہ اس کو سننے کو ترس رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ خان تو فوراً ہی سجدے میں گر گئے، وہ زار زار رونے لگے تھے۔ مومنہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ ایسی رات تھی کہ ان کو نیند نہ آ رہی تھی۔ خان نے ایمان فاطمہ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا
اس سے خوب باتیں کی، اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھا، اس کو ماتھے اور سر پر پیار کیا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، اپنا خیال رکھنے کا کہا، اور بہت سی وہ باتیں جو خان تھکاوٹ کی وجہ سے نہ کر پاتے تھے آج کر رہے تھے۔ ایمان فاطمہ ان کو خوش اور ہنستا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی، لیکن خان نے اس کو اپنی کمر پر سوار کر لیا۔ وہ اب بڑی ہو رہی تھی۔ خان اس کے ساتھ بچوں جیسا لاڑ کر کے اپنے وہ قرض اتار رہے تھے جو انہوں نے سوچ رکھے تھے۔ مومنہ اور خان بہت ہی خوش تھے۔ رات گزری، صبح کی اذان نے خان کے انگ انگ میں پارا بھر دیا تھا۔ وہ سامنے کھڑی مومنہ کو حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان فاطمہ کی دعاؤں کی بدولت ہی اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ مومنہ نے سر جھکا لیا اور بولی، میں نے کل اس کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں سرخرو کر دیا ہے، تو بولی کہ میں سمجھ گئی ہوں۔ پھر مومنہ نے خان کو وہ پوری بات سنائی جو ایمان فاطمہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ گئی تھی، تو خان سن کر بہت ہنسے، پھر وضو کیا اور اللہ کے حضور خود کو سرنڈر کر دیا۔ پھر خان تھے ان کی سسکیاں اور وہ ہچکیاں جو آنسوؤں کے ساتھ جائے نماز کو تر کر رہی تھی۔ اللہ کریم کو اپنے اس بندے کی شکر ادا کرنے کی یہ ادا بہت پسند آ گئی تھی۔ تبھی تو مومنہ بھی اب پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کے حضور سر جھکا لینے سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اب دوسری طرف یہ 3 ماہ میں تیسرا واقعہ تھا جو ایک ایک کر کے سلطان سائی کے کتوں کو موت کے منہ ڈھکیل گیا تھا۔ 5 میں سے 3 کتے اذیتناک موت کا شکار ہو کر مر کھپ گئے تھے، جبکہ باقی 2 کی حالت ایسی تھی کہ وہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ بھونکنا کیسے ہے، کاٹنا کیسے ہے، خوراک کیسے کھانی ہے اور مالک کی تابعداری کیسے کرنی ہے۔ وہ آتے جاتے مکھن سلطان کو دیکھتے رہتے، کبھی کچھ نہ بولتے، بس سر جھکائے بیٹھ جاتے اور اپنے مر جانے والے ساتھیوں کا سوگ مناتے رہتے۔ یا پھر ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، اب ان کو موت ہی اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہے، کیونکہ وہ جن نظروں سے اپنے مالک کی طرف دیکھتے تھے، وہ نظریں مالک سے اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ایک بار ہی ان کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے جس نے ان کو بد دعا دی ہے۔ لیکن یہ بات مکھن سائی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا کہ وہ درود احمد کے پاس جا کر اپنی دلی کیفیت بیان کرے، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ درود احمد نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اس کے کتے اب کبھی بھی نہیں بھونکیں گے اور نہ ہی کسی گاؤں کے کسی مکین کو کاٹیں گے۔ لیکن یہ تو عجیب ہی ہو رہا تھا کہ اس کے کتے ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھا، لیکن اس کو فی الحال کوئی بھی حل نظر نہ آ رہا تھا۔ گھر میں جاتا تھا تو اس کو گھر کھانے کو دوڑنے لگتا تھا، کیونکہ پچھلے 7 دنوں سے جو گھر میں پریشانی چل رہی تھی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اب گاؤں پر سے ان کا سارا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ بھاگی اور شمروز کی موت زلیخا کو زمین کا کھا جانا یا آسمان کا نگل جانا ان کو سمجھ میں آنے لگا تھا۔ بابو کی بیٹی کی عصمت دری میں نور العین کا اہم کردار تھا۔ سلطان سائی اپنا راز کھل جانے کے خوف سے سومیا کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس بات کا ابھی مکھن سلطان کو علم نہ تھا کہ وہ سائی سلطان کا سگا بیٹا ہے یا کسی کی ناجائز اولاد ہے، لیکن اس بات پر شرمسار سومیا اس سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ وہ مکھن سلطان کے پاس بھی نہ پھٹکتی تھی۔ اگر وہ کمرے میں داخل ہوتا تو کمرے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتی۔ مکھن سلطان کو یاد آ رہا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بات چیت تب سے بند تھی جب سے بابو کی بیٹی کا معاملہ اس کے سامنے پیش آیا تھا۔ بابو جاتے جاتے اس کے پیٹھ پر ایسا وار کر کے گیا تھا کہ وہ گھاؤ ساری زندگی بھی نہیں بھر سکتا تھا، کیونکہ وہ بابو کی بیٹی کے ساتھ حرامزادگی کا مرتکب پورے گاؤں کے سامنے قرار پایا تھا، اور سومیا اس بات کو لے کر کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ بھی اس گاؤں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شہر لے جائے جہاں اس کے مائکے والے رہتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا چاہتی تھی، لیکن اب گاؤں میں رہ کر یہ اس کو ممکن نہ لگ رہا تھا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی بات مکھن سلطان نے نہ کی تھی جو کہ بنیاد بنا کر وہ لڑائی جھگڑا کرتی اور گھر چھوڑنے کی بات کرتی اور چلی بھی جاتی۔ حویلی کے صحن میں جیسے ہی سومیا پہنچی تو نور العین کی نظر اس پر گئی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، شکرے چھوٹے چھوٹے شکار نہ کرے تو ان کی فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ سومیا سمجھ گئی کہ اب بات شروع ہونے والی ہے، کیونکہ 3 ماہ سے گھر کے کسی بھی فرد نے ایک دوسرے سے بات نہ کی تھی۔ اگر آج بات شروع ہونے ہی والی تھی تو پھر سومیا بھی اپنی زبان میں زہر
اپنی زبان اور ذہن کو تیز کرتی ہوئی ساس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ نہ ہی نور العین کوئی روایتی ساس تھی اور نہ ہی سومیا کوئی روایتی بہو تھی۔ اس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس نے اس انداز میں اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہوئی ہو، لیکن اب سوال اس کے بچوں کی بہتر زندگی اور اچھے مستقبل کا تھا۔ وہ سینہ تان کر کھڑی ساس کی طرف دیکھ کر اور پھر نظر جھکائے سسر سائی کی طرف دیکھ کر بولی، لولے لنگڑے اور دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانے والے بھی جنگل میں شیر ہی کہلاتے ہیں۔ نور العین کو بہت سخت جواب کی توقع نہ تھی، اسی لیے وہ چونک کر سومیا کی طرف دیکھنے لگی تو وہ پھر بولی، مردار کھانے والے کو شیر نہیں گدھ کہتے ہیں، اور بڑی حویلی کی چھت پر رہنے والے گدھ کو راجہ گدھ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ بہتر کھانے کی لگن بھی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ بڑی حویلی کی بڑی اونچی چھت پر ڈیرا جما کر بیٹھا ہے۔ شاہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ نظریں اٹھا کر بہو کو گھورنے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ نور العین کی طرف دیکھنے لگا جو کہہ رہی تھی، جب تم بیاہ کر اس حویلی میں آئی تھی تو تم اس دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خوش فہمی دور ہوتی گئی اور تمہاری نحوس نے اپنے پنجے اس طرح گاڑ لیے کہ اس لازوال حویلی کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ سومیا مسکرا کر ایک بار پھر سسر کی نگاہوں میں جھانک کر بولی، کالے کرتوتوں پر کتنا ہی مقدس رنگ کیوں نہ چڑھا لیا جائے، وہ کالے ہی رہتے ہیں۔ پھر وہ نور العین کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اس گاؤں والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑے ہیں، میں نے نہیں۔ غریب اور کمیوں کی عزتوں کے ساتھ تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر گھنونے کھیل کھیلے ہیں، میں نے نہیں، تو سزا بھی تم لوگ ہی بھگتو گے، میں نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیوں کا گچھا نور العین کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی بولی، اب ان چابیوں کا بوجھ آپ ہی اٹھائے ساسو ماں، کیونکہ میں اب اس گھٹن زدہ، خوف زدہ اور نحوست بھرے ماحول میں اپنے بچوں کو نہیں رہنے دوں گی۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہوں، کہہ دینا اپنے بیٹے سے اگر اس کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو شہر آ جایا کرے۔ یہ کہہ کر سومیا ان دونوں میاں بیوی کو حیران پریشان چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ابھی دونوں یہ فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ انہوں نے سومیا کی بے عزتی کی ہے یا وہ ان کو الفاظ کے ایسے نر سے چبھو کر گئی ہے جن سے ساری زندگی لہو رستہ رہے گا اور یہ زخم کبھی بھی بند نہ ہوں گے۔ مکھن سلطان اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا، وہ ماروی اور سانول کو دیکھ رہا تھا جو سومیا کے ساتھ چمٹے کھڑے تھے۔ نور العین نے اس کو گھر پہنچنے پر سب بتا دیا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کی آگ میں جلتا ہوا کمرے میں پہنچا تھا جہاں سومیا اپنا سامان پیک کر کے تیار کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سومیا اس کو نظر انداز کر کے باہر کی جانب جانے لگی تو اس نے سومیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے سومیا؟ اس کا لہجہ ہنوز دھیما ہی تھا۔ سومیا اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی تکلیف محسوس کر کے بولی، وہی جو آپ کی ماں جی نے بتایا ہے، میں اب آپ کے ساتھ اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ مکھن سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود دروازے میں کھڑا ہو گیا، گویا کہ وہ سومیا کے جانے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میں ان بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے درمیان کبھی نہ گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دے۔ مکھن سلطان نے حیران پریشان کھڑے سانول اور ماروی کو بازو سے پکڑ کر پیار سے ان کو باہر جانے کا کہا اور ان کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر بولا، اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی یا پھر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ سومیا اس کے سوال پر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ مکھن کو اتنا عقل مند تو نہ سمجھتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات بچوں کو کمرے سے باہر نکال کر کرے گا۔ سومیا بات کو بنتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑی اور بولی، مکھن، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا اچھا مستقبل ہم نے ہی سوچنا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی اس گاؤں میں رہ کر لوگوں پر ظلم کرنے والے بن جائے؟ یہ بھی گاؤں کے معصوم اور غریب لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کا وہ ہنر سیکھ لے جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ کے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے۔ اب اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے مکھن، یہ ہماری ریت ہے سومیا، اور یہ ریت چلتی رہے گی۔ اس کو تم جیسی کوئی بھی کمزور عورت اپنی کسی بھی دلیل سے نہیں بدل سکتی۔ وہ سومیا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گھورا تو وہ اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر زور سے چلائی، اگر ان کمیوں اور غریب مزاروں میں کوئی ایک بھی مکھن پیدا ہو گیا تو پھر سوچو تمہاری ماروی کا کیا بنے گا۔ لیکن ایک زوردار تھپڑ سومیا کا گال سرخ کر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کو مکھن کی آنکھوں میں لگی ہوئی وہ آگ محسوس ہوئی جو اس نے اپنے الفاظ سے سلگانے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی، بس نکل گئی مردانگی؟ اپنی بیٹی کی بات آئی تو اندر کا غیرت مند مرد جاگ کر ایک عورت کے سامنے سینہ پھلا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو مکھن سلطان، میں ایک عورت ضرور ہوں، لیکن کمزور عورت سمجھنے کی مجھے کبھی بھی غلطی مت کرنا۔ مکھن سلطان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ جوش غیرت میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ سومیا کو ایک بار پھر روکنے والے لہجے میں بولا،
تم چلی جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے، بچوں کو ساتھ مت لے جاؤ، یہاں میرے ساتھ ہی خوش ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلوں تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، تمہاری ماں کو یہ بات قابل قبول ہوگی؟ وہ بیگ کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باہر سہم کر کھڑے سانول اور ماروی کو ساتھ لیا اور حویلی کے صحن میں آ گئی جہاں نور العین اس کی منتظر تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ سومیا پیچھے اوپر کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، شاید اب کبھی بھی نہیں۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے مکھن ان کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ وقتی ابال تمہارے لیے زندگی بھر کا وبال نہ بن جائے، مغرور عورت۔ جن 3 لفظوں سے آپ مجھے ڈرا رہی ہے وہی 3 لفظ ادا کر کے میں آپ کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ میرے ادا کیے گئے 3 الفاظ کا تقدس آپ کا نالائق بیٹا قائم نہ رکھ سکا۔ اگر اب وہ 3 الفاظ میرے لیے بولتا ہے تو دیکھنا، ان الفاظ کا بھرم رکھنے کے لیے میں کوئی دیر نہیں لگاؤں گی۔ سومیا اپنی جگہ پر کسی مجسمہ کی طرح کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ اس کے پوتے اور پوتی نے ایک ایک بار اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے چوما ہے، اور پھر وہ دونوں بچے سائی سلطان کے گلے لگ کر اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئے۔ گاڑی تیار کھڑی تھی، کسی بھی ملازم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ سومیا کو انکار کرتا۔ ایک تو یہ سومیا کی اپنی گاڑی تھی، دوسرے وہ اس حویلی کی مالکن بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ اس کو وڈیری سائی سلطان یا مکھن سائی کو کوئی بھی ایسا حکم نہ تھا کہ ان کو جانے سے روکا جائے۔ وہ گاڑی میں سوار ہو کر جیسے ہی جلال بابا کے مزار پر پہنچی، اس نے گاڑی رکوائی اور مزار کے احاطے میں چلی گئی۔ ولی محمد احاطے میں ایک دری پر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے سومیا کو اندر آتے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی اور تلاوت میں مشغول ہو گئے، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک مسکان ضرور رقصہ ہو گئی تھی۔ سومیا اندر جا کر ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے لگی، لیکن اس کے آنسو اس کے آواز بنے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ بول رہی تھی، بس آنسوؤں کا نذرانہ ہی صاحب مزار کے لیے تحفہ لائی تھی۔ شاید یہ تحفہ وہ آخری بار پیش کر رہی تھی۔ جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ احاطے میں ولی محمد کے پاس جا کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے پاؤں اکٹھے کر لیے اور سومیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ٹھیک وقت پر کیے گئے فیصلے اپنا اثر رکھتے ہیں، لیکن کیے گئے فیصلوں پر قائم رہنا ہی مستقل مزاجی کی دلیل ہے۔ سومیا کو بات سمجھتی ہوئی عذبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، بابا جی، میں تو گنہگار ہوں، آپ کی اس گاؤں میں رہتے ہوئے کوئی بھی خدمت نہ کر سکی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ولی محمد اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ہولے سے مسکرائے، تم نے ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں دی بیٹا، جو ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث بنے ہوئے ہیں ہم تو ان کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے میری بیٹی۔ ولی محمد کا پیار بھرا لہجہ محسوس کر کے سومیا نے باہر گاڑی میں بیٹھے سانول اور ماروی کی طرف دیکھا اور بولی، بابا جی، میرے ان دونوں بچوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ ولی محمد باہر گاڑی میں بیٹھے دونوں کو دیکھنے لگے اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتے تھے کہ ان کی سماعتوں سے درود احمد کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور وہ کہہ رہا تھا، سومیا باجی، جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا، یہی زمین ہوگی، یہ لوگ ہوں گے، یہی میدان ہوگا، یہی فیصلہ بھی ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب بھاگ گیا، لیکن سومیا اندر تک خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ولی محمد کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اس کو دلاسا دیتے ہوئے بولے، تم اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہ دینا میری بچی، یہ تو کملا جھلا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، جاؤ، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ولی محمد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اس کو رخصت کیا۔ وہ روتی ہوئی الٹے قدموں سے چل کر مزار شریف کے احاطے سے نکل گئی۔ گاڑی گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر دوڑنے لگی تو درود احمد مزار شریف میں داخل ہوا۔ وہ ولی محمد سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے اینٹوں کی فرش پر کچھ لکیریں کھینچنے لگا جو اس کو ہی نظر آ رہی تھی، ایسا اس کا خیال تھا، لیکن ولی محمد بھی اس کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو دوڑاتے ہوئے وہ سب کچھ محسوس کر رہے تھے جو وہ بنا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بے وقوف؟ ولی محمد نے پہلی بار اس کو اتنے سخت لہجے میں ڈانٹا تھا۔ وہ ایک دکھ سے ان کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور بولا، بابا، ہم نبی نہیں ہیں، ہم پر کوئی بھی وحی نہیں آنے والی، ہم تو حقیر سے گنہگار سے وہ بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ ظرف بھی نہیں جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ولی محمد اس کا بدلا ہوا روپ ایک بار پھر دیکھ رہے تھے۔ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونے لگے اور بولے، درود احمد، روز محشر مجھے میرے خدا کے سامنے شرمندہ نہ کروانا، میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میرے بچے۔ تو پھر ہٹ جائیے راستے سے، مجھے بد دعا کرنے دیں ان لوگوں کے لیے جو خود کو زندہ تو کہتے ہیں لیکن مردوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔
وہ جوش میں بول رہا تھا۔ ولی محمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بد دعا ہماری برداشت نہیں ہے، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کریں۔ یا یاد کرو وہ سبق جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، یاد ہے نا؟ وہ درود احمد کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، یاد ہے نا کہ ہم سب کے آقا، مدینے والے، تاجدار، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر ولی محمد نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی آواز پھٹ گئی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکے، لیکن درود احمد کو سمجھانے کے لیے چپ بھی نہ رہ سکے۔ پھر بولے، لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کو اذیتیں دیں، ان پر گندگی اچھالی گئی، ان کے نازک بدن پر پتھر رکھے گئے، ان کے سر مبارک سے بہنے والا خون ان کے پاؤں کی انگلیوں تک آ جاتا تھا۔ ان کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر اللہ کے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کرے، میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ لیکن نہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مقدس و معطر اعلیٰ ترین ہستی کی۔ فرمایا، نہیں جبریل، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، تیری شان میرے مولا، تیری شان۔ ولی محمد زار رونے لگے تھے۔ درود احمد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ولی محمد کے قدموں سے لپٹ گیا اور اپنا منہ ان کے قدموں پر رکھ دیا۔ وہ ان کے قدموں کے بوسے لیے جا رہا تھا اور زار روئے جا رہا تھا، جبکہ ولی محمد کے آنسو اس کے سر کے بالوں کو بھگوئے جا رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا ہونا ہے اور یہ کہانی کا انجام کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔